इंद्र सभा और नाट्य शास्त्र। तारुफ। वाजिद अली शाह का ड्रामा राधा कन्हैया का किस्सा और अमानत का इंद्र सभा दोनों मौज़ूआती एतबार से हिंदुस्तानी असातीर से माखूज़ किस्से हैं। फ़नी एतबार से भी वो हिंदुस्तानी मज़ाक व मिजाज दोनों से भरपूर मुनासबत रखते हैं। ताहम पहले ड्रामे को छोड़कर दूसरे को यहाँ इसलिए मौजू बनाया गया है कि उस पर नाट्य शास्त्र के असरात ज़्यादा मरतब हुए हैं और इसमें बात करने की गुंजाइश ज़्यादा है। मकसद। इस सबक का मकसद इस बात की तरदीद करना है कि ड्रामा उर्दू को यूरोप की देन है। नाट्य शास्त्र के मुताले के साथ ही साथ इंद्र सभा पर उसके असरात को वाज़े करने की कोशिश की गई है ताकि ये हकीकत सामने लाई जा सके कि उर्दू ड्रामे ने अपना सफ़र हिंदुस्तानी रवायत की पैरवी में शुरू किया। यूरोपी ड्रामे के असरात उस पर बाद में मरतब हुए। आगाज़। इंद्र सभा चूँकि हिंदुस्तानी ड्रामे की रवायत की पैरवी करता है, इसलिए इसे उस वक्त तक न तो सही तौर पर समझा जा सकता है न उसकी दुरुस्त तहसीन ही मुमकिन है जब तक ड्रामे पर लिखी उस मार का आरा तसनीफ़ को न देख लिया जाए जिसने बर्रे सग़ीर में हिंदुस्तानी ड्रामे की मुख्तलिफ़ रवायतों को परवान चढ़ाने का काम किया। वो मारिकतुल आरा तसनीफ़ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है जिसको 5वां वेद होने का शर्फ भी हासिल है। जैसा कि पहले कहा गया, हिंदुस्तानी ड्रामे का अव्वलीन नज़रिया साज भरत मुनि है जिसकी तसनीफ़ करदा आलमी शोहरत याफ्ता किताब नाट्य शास्त्र को ड्रामे के मौजू या फ़न ड्रामा नगारी पर लिखी गई दुनिया की अव्वलीन किताबों में शुमार किया जाता है। अरस्तू की बूतिका अगर फ़न ड्रामा निगारी पर दुनिया की अव्वलीन किताब है तो नाट्य शास्त्र इस मौजू पर लिखी गई दुनिया की दूसरी किताब है। हमारे नाक़िदीन में से कुछ ऐसे भी हैं जो इसे ड्रामा के फ़न पर दुनिया की कदीम तरीन किताब का दर्जा देते हैं। खैर, हकीकत चाहे कुछ भी हो, इससे इनकार मुमकिन नहीं कि ड्रामे के फ़न पर ये दुनिया की अव्वलीन किताबों में से एक है। ड्रामे के आगाज़ के बारे में इजहार ख्याल करते हुए भरत मुनि नाट्य शास्त्र में लिखता है, दिवास्तव मनु के दौर में जब इंसान हसद व बुग़्ज़, गुस्सा व लालच और हवस परस्ती जैसी बुराइयों को इख्तियार करके लुत्फ़ व इंबिसात और दुख दर्द से यकसां तौर पर गुज़र रहे थे और जब देवताओं के ज़ेर नगीं जम्बू जज़ीरे पर देव, गंधर्व, भूत, प्रेत, अफरीत और बड़े अजगर काबिज़ हो गए तो इंद्र की क़यादत में देवताओं ने ब्रह्मा से जाकर दरख्वास्त की कि हमें तफरीह का कोई ऐसा सामान फराहम कीजिए जो देखने और सुनने के काबिल हो। मौजूदा वेदों के मंत्र निचली ज़ात के लोगों को न सुनने और न बोलने की इजाज़त है, इसलिए एक ऐसा 5वां वेद तख्लीक कीजिए जो अदना ज़ात के लोगों के लिए भी बाइसे तफरीह हो। तो ब्रह्मा ने देवताओं को रुखसत करके 4 वेदों से अनासिर तरकीबी हासिल करके 5वां वेद नाट्य शास्त्र के नाम से तख्लीक किया जिसका मकसद पाकी, दौलत और शौकत के इक़्तिदार को तक़वियत पहुँचाना करार दिया। इसमें इंसानों की रहनुमाई के लिए मुनासिब हिदायत भी शामिल कर दी ताकि मुस्तक़बिल की इंसानी नस्लों की रहबरी के सामान भी मयस्सर रहें। इस तरह नाट्य शास्त्र में न सिर्फ ड्रामे बल्कि दूसरे फ़नून लतीफ़ा को भी फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी हिदायत शामिल कर दी गई हैं और इस तरह ड्रामा या नाटक वजूद में आया। नाटक के वजूद में आने के बाद
نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم میں تفریح کے ساتھ ساتھ سماج کی نمائندگی کی بھی ذمہ داری نبھائی۔ مقاصد: تفریح، تعلیم اور عبادت کو ڈرامے کے مقاصد میں شامل کیا گیا۔ یہی نہیں، جامع اور وسیع بنانے کے لیے اس میں زندگی کے ہر پہلو کو شامل کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ڈرامے کے فن کی شدید مخالفت کرنے والے شیطانوں کی منفی سرگرمیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے برہما نے خود ان کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ڈرامے میں ہر چیز کو شامل کیا جائے گا، یعنی اس میں جہاں دیوی دیوتاؤں کی تسکین کے سامان ہوں گے، وہاں ان یعنی شیطانوں کی تشفی کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اس لیے ان میں جہاں دیوتاؤں کی شان و شوکت کا ذکر ہوگا، وہاں انسانوں اور شیطانوں کے اعمال کی عکاسی اور ترجمانی بھی ہوگی۔ تمام اچھی بری چیزیں ان میں شامل کی جائیں گی۔ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے برہما یوں کہتے ہیں، اعلیٰ، درمیانے اور نچلے درجے کے انسانوں کے اعمال کو بنیاد بناتے ہوئے ناٹیہ مفید تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ انسانوں میں حوصلہ مندی پیدا کرنے، انہیں تفریح فراہم کرنے اور غریب غربا کو اطمینان اور سکون سے ہمکنار کرنے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ناٹیہ پریشان، دکھی، تھکے ماندے، مغموم اور غریب انسانوں کی تسکین کا بھی باعث ہوگا۔ یہ تقوی، شہرت اور صحت مند زندگی کے لیے بھی رہنمائی کرے گا، دانشوری کی اقدار کو ترقی دے گا، دنیا کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ برہما کی اس ہدایت کو ہمیشہ مد نظر رکھا گیا۔ ابتدا میں برہما کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد میں شامل تھا۔ رفتہ رفتہ ناٹک کے مقاصد میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں آتی رہیں، زمانے کے بدلتے مزاج اور انسانوں کی ضرورت اور ان کی بہتری کے مقاصد میں شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ ناٹک دیوی دیوتاؤں کے چنگل سے آزاد ہو گیا اور اب اس میں ہر طرح کے موضوع کو شامل کر کے اسے کامیابی سے پیش کیا جانے لگا۔ یونانی ڈرامے سے تقرب۔ ڈرامے کا جنم جیسا کہ اوپر بیان ہوا، چونکہ مذہب کی کوکھ سے ہوا، اس لیے دینداری کی اقدار کا اس کی گھٹی میں شامل ہونا ضروری تھا، اور چونکہ اسے جنم 5ویں وید نے دیا جس کو ربانی کلام تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی پہلی پیشکش بھی دیوی دیوتاؤں کے لیے تھی، چنانچہ یہ بات ہندوستانی شعور میں آغاز ہی سے بیٹھ گئی کہ اس کا آغاز دیوتاؤں کی حمد و ثنا سے ہی ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے سنسکرت یا قدیم ہندوستانی ڈرامہ یونانی ڈرامے سے قریب تر نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا آغاز بھی ڈایونیزم مذہبی رسومات سے ہونا بتایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سنسکرت یا قدیم ہندوستانی ڈرامہ یونانی ڈرامے سے قریب تر نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا آغاز بھی ڈایونیسین یعنی مذہبی رسومات سے ہونا بتایا جاتا ہے۔ سنسکرت ڈرامہ ایک اور اعتبار سے بھی یونانی ڈرامے سے قریب تر ہے، اور وہ ہے اس کا تاریخی کہانیوں کو موضوع بنانا۔ جس طرح یونانی ڈرامے میں بادشاہوں اور تاریخی شخصیات کو موضوع بنانا سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بعین ہی ہندوستانی یا سنسکرت ڈرامے میں بھی تاریخی شخصیات کو موضوع بنانا زیادہ پسند کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم بھرت منی ڈرامے کے پلاٹ کی 2 قسموں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک کو ناٹک کا نام دیتا ہے، جس میں معروف اساطیری روایتوں، تاریخی واقعات جن میں انسانی اور مافوق الفطرت کردار برسر پیکار نظر آتے ہیں، اور دوسری
پر کرنا، جس میں ہم عصر انسانی کرداروں سے متعلق کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ بھرت منی ناٹک میں تشدد کو پیش کرنے کی بھی ممانعت کرتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے کو قوم میں اخلاقی انقلاب لانے کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ ناٹیہ شاستر صرف ڈرامے کے نظریاتی مطالعے سے ہی بحث نہیں کرتا، بلکہ یہ اداکاری، موسیقی، ہدایت کاری اور اسٹیج کی ضروریات پر بھی ایک جامع دستور العمل کا درجہ رکھتا ہے۔ بھرت منی ناٹیہ شاستر میں ناٹک اور اس کی پیشکش سے متعلق کم و بیش تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے جو اصول وضع کیے ہیں اس میں اب تک خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ تقابل۔ بوتیقا اور ناٹیہ شاستر کے تقابلی مطالعے سے بھی ہمیں ہندوستانی اور مغربی ڈراموں کی روایتوں کو سمجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ اس تقابل سے جو اہم نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ ارسطو کے مقابلے میں بھرت منی ہندوستانی ڈرامے کو تربیہ کی لے فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستانی ڈرامہ تکلیف دہ مناظر پیش کرنے سے اجتناب برتتا ہے، جبکہ ارسطو المیہ اور تربیہ دونوں کو اہمیت دینے کے باوجود المیہ کو سماجی اصلاح کا ذریعہ بتاتا ہے۔ ہندوستانی ڈرامہ بھی اصلاحی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن تفریحی راستے سے۔ مغربی یا ارسطا تالیسی ڈرامہ کسی ایک جذبے کے ارتقاء کو نقطۂ عروج تک پہنچا کر اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، جبکہ ہندوستانی ڈرامہ مختلف جذبوں یعنی رسوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ بوقلمونی اس لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں اور شیطانوں دونوں کی تسکین کا ذریعہ بننا چاہتا ہے۔ انسانی جذبوں کو ابھارنے کے لیے ہندوستانی ڈرامہ موسموں اور فطری ماحول کو بھی ایک قوی معاون کے طور پر برتتا ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے بھی یونانی اور قدیم ہندوستانی ڈرامے میں بڑا فرق ہے۔ یونانی ڈرامہ شاہی خاندانوں کے کسی ایک فرد کی زندگی میں نمودار ہونے والی فوری تبدیلیوں کو پیش کرتا ہے، جبکہ ہندوستانی ڈرامہ زیادہ تر شادی، بیاہ یا محبت کے مزاحیہ موضوعات کو پیش کرتا ہے، یا پھر رزمیہ کے جنگی یا سیاسی مناظر کو پیش کرتا ہے۔ قدیم ہندوستانی ڈرامے میں نظریاتی اعتبار سے المیہ اور تربیہ کی تقسیم نظر نہیں آتی، جبکہ ارسطو کے ہاں یہ تقسیم واضح نظر آتی ہے۔ بوتیقا کا وہ حصہ جس میں تربیہ کو موضوع بنایا گیا تھا اور وہ امتداد زمانہ کے نظر ہو جانے کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا درست تو نہیں، لیکن جو تھوڑی بہت بحث تربیہ سے متعلق اس کے دوسرے حصوں میں ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ارسطو کو یقین تھا کہ تربیہ انسان کی نفس پرستی اور حیوانی جذبوں سے پیدا ہوتا ہے، جن کا خاکہ اڑانا تربیہ کا بنیادی مقصد ہے۔ غور سے دیکھیں تو اس کے پس پشت بھی اخلاقی مقاصد ہی کار فرما نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہندوستانی تربیہ خود کو محض طنز و مزاح تک ہی محدود رکھتا ہے۔ ناٹیہ شاستر بوتیقا کے مقابلے میں ایک مبسوط کتاب ہے جو اداکاری، ڈرامے، موسیقی، رقص اور اسٹیج کے مختلف پہلوؤں پر 30 سے زیادہ ابواب پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں اداکاروں، پیشکاروں، ہدایت کاروں اور سامعین و ناظرین کی خصوصیات پر بھی خاصی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اسٹیج سے متعلق بھی معلومات موجود ہیں۔ مندرجہ بالا تصریحات
اور ناٹیہ شاستر کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی مزید تفصیلات کی روشنی میں جب ہم اندر سبھا کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی ایسی خصوصیات نظر آتے ہیں جنہیں ناٹیہ شاستر کے اثر کا ہی نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے کچھ اہم نشانات مندرجہ ذیل ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ناٹیہ شاستر میں شروع ہی سے ڈرامے میں رقص و موسیقی کی اہمیت پر زور نظر آتا ہے۔ اس میں 6 باب ایسے ہیں جو خالصتاً موسیقی سے بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیقی کی تکنیک بحث کے ساتھ ہی ساتھ بھرت منی گیتوں کی مختلف اقسام کا بھی ذکر کرتا ہے جو ڈرامے میں خصوصاً برتی جاتی ہیں۔ مثلاً منظر سے ہٹ جانے کے متعلق گانا، واقعے سے متعلق گانا، روٹھوں کو منانے سے متعلق گانا، ناگاہ ہونے والے واقعات یا حادثات سے متعلق گانا وغیرہ وغیرہ اندر سبھا میں مختلف موقعوں پر گائے گئے ہیں۔ اسی طرح کے نغموں، ہولی، ٹھمری، غزل، چھند، چبولا وغیرہ کی موجودگی ناٹیہ شاستر کے اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ بھرت منی ڈرامے میں شاعری کو خاص جگہ عطا کرتا ہے۔ وہ لفظ کو سب سے عظیم گردانتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ ہر شے کا آغاز لفظ سے ہوتا ہے۔ ڈرامے کو وہ ادب کی سب سے بڑی شاخ قرار دیتا ہے۔ وہ اسے بھی تسلیم کرتا ہے کہ شاعری ڈرامے کو حسن عطا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اسے زبانی یاد کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اندر سبھا منظوم ڈرامہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ نظم کی مختلف اصناف کو بھی برتتا ہے، اس لیے اسے بھی ناٹیہ شاستر کی روایت سے ہی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے بھی اندر سبھا ناٹیہ شاستر کی منشا سے قریب تر نظر آتا ہے، کیونکہ بھرت منی کے قول کے عین مطابق اس میں ہمیں محبت، جانبازی اور بہادری کے موضوعات پورے پلاٹ پر چھائے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف گلفام کے لیے سبز پری کی محبت ہے تو دوسری طرف گلفام تک پہنچنے کے لیے سارے ہفت خواں سر کرتی ہوئی سبز پری کی جانبازی اور بہادری، انہی دو کی وجہ سے اندر سبھا میں وہ تصادم اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے جو پلاٹ کو نہ صرف دلچسپ بناتا ہے بلکہ ارتقاء کی طرف بھی مائل رکھتا ہے۔ ناٹیہ شاستر میں بھرت منی ڈرامے کی زبان سے بحث کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتا ہے کہ ڈرامے میں ہیرو اور طبقہ اولیٰ کے کرداروں کو سنسکرت میں اور خواتین اور نچلے طبقے کے کرداروں کو پراکرت میں گفتگو کرنا چاہیے۔ اندر سبھا چونکہ تخلیق ہی عوام کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے اس میں ہمیں یہ تخصیص یا تقسیم نظر نہیں آتی۔ ناٹیہ شاستر میں بھرت منی نے بہت سی ایسی ہدایات بھی درج کی ہیں جن کا تعلق اداکاری یا ڈرامے کی پیشکش سے ہے۔ لباس، زیورات اور دوسرے لوازم کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ شرح اندر سبھا کے مطالعے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ امانت کو ناٹیہ شاستر کی ان روایتوں کا کسی نہ کسی حد تک علم ضرور تھا۔ بھرت منی ڈرامے کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بہت سے ادبی لوازم کا بھی ذکر کرتا ہے، جن میں ایک ایسی پیشین گوئی کرنا بھی شامل ہے جس کا علم خود پیشین گو کو بھی نہ ہو، یعنی نہ جانتے ہوئے مستقبل میں ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کرنا۔ اندر سبھا میں جب سبز پری سے وصل کے لیے گلفام اس شرط پر تیار ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ راجا اندر کے اکھاڑے میں لے جائے تو سبز پری جن خیالات کا اظہار کرتی ہے ان سے آنے والے واقعات کی طرف ایک مبہم سا اشارہ ضرور ملتا ہے۔
گو سبز پری کو یہ علم نہ ہو تاکہ ان کے ساتھ وہ سب کچھ واقعی ہو سکتا ہے۔ گلفام جب سبز پری کو طعنے دے کر اسے ساتھ لے جانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے تو دیکھیے سبز پری کیا کہتی ہے۔ مفت کی یار خرابی اپنی جوانی تو نے، ہائے افسوس میری بات نہ مانی تو نے۔ اب ملے گا نہ عزیزوں سے نہ ماں باپ سے تو، شیر کے منہ میں میری جان چلا آپ سے تو۔ تھک گئے ہونٹ کہاں تک ارے سمجھاؤں میں، چل اکھاڑا تجھے اندر کا دکھا لاؤں میں۔ ناٹیہ شاستر میں تعمیر شدہ تھیٹر یا منڈپوں کا جو مکمل نقشہ بھرت منی پیش کرتا ہے، اس کے تھیٹر امانت کے زمانے میں عوام کی تفریح کے لیے ابھی ہمارے شہروں میں تعمیر نہ کیے گئے تھے، لیکن اندر سبھا کی پیشکش کے لیے جو اسٹیج تعمیر کیا گیا یا جس کا رنگ و روپ شرح اندر سبھا میں ملتا ہے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ امانت کو ایک مکمل تعمیر شدہ تھیٹر کی ضروریات کا علم ضرور ہے، ورنہ پیشکش کی ان باریکیوں کا وہ ہرگز ذکر نہ کر سکتا جو صرف ایک تعمیر شدہ تھیٹر کا ہی حصہ ہو سکتی ہیں۔ اندر سبھا میں امانت اگرچہ اس ترتیب سے عناصر ترکیبی نہیں برتتا جس طرح ان کا ذکر بھرت منی نے کیا ہے، پھر بھی اندر سبھا میں واقعات کی ایک واضح ترتیب نظر آتی ضرور ہے۔ مثلاً ڈرامے کی ابتدا راجہ اندر کی آمد سے ہوتی ہے۔ قدیم ہندوستانی ڈرامے کی طرح یہاں کسی سوتردھار کا سامنے آنا بتایا تو نہیں گیا، مگر ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اندر سبھا پیش کرتے وقت کسی نہ کسی کردار، راوی یا خود ڈرامہ نویس نے سامنے آ کر یا پردے کے پیچھے کچھ استقبالیہ اشعار کو ضرور گایا ہوگا۔ قدیم ہندوستانی ڈرامے میں اس کے بعد کہانی کا خلاصہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کرداروں کا تعارف بھی سوتردھار ہی کراتا ہے۔ اندر سبھا میں آمد کے فوراً بعد راجہ اندر خود اپنا تعارف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے رات بھر دربار میں بیٹھ کر پریوں کا ناچ دیکھنا اور گانا سننا ہے۔ اس طرح ایک طرح اسے کہانی کا خلاصہ اور کرداروں کا مختصر تعارف قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہر پری کے آنے پر اس کی آمد گائی جاتی ہے۔ یہ کام بھی یقیناً کسی سوتردھار، راوی یا خود ڈرامہ نگار یا پروڈیوسر نے سامنے آ کر یا درِ پردہ انجام دیا ہوگا۔ اس کے بعد پوکھراج پری سامنے آ کر اپنا تعارف پیش کرتی اور ناچ گانے سے راجہ اندر کو لبھا کر راجہ اندر کے حکم کے مطابق اس کے قریب بیٹھ جاتی ہے۔ واقعات کی یہ ترتیب ڈرامے میں آخر تک باقی رہتی ہے۔ اسی طرح نیلم پری بھی راجہ اندر کو لبھانے کے بعد اس کی درخواست پر اس کے قریب بیٹھ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ سبز پری کے آنے تک چلتا رہتا ہے۔ سبز پری کا گیت سن کر راجہ اندر سو جاتا ہے اور اب قصہ کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری سبز پری کے سر آ جاتی ہے اور وہ کامیابی سے اس کام کو انجام دیتی ہے۔ یہ سب یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ظاہر کرنا ہے کہ قدیم ہندوستانی ڈرامے کی طرح ہی اندر سبھا میں بھی ایک ترتیب، ایک نظم و ضبط موجود ہے۔ قدیم ہندوستانی ڈرامے کی ابتدا میں ہی ڈرامہ نگار کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اندر سبھا میں اس کے برعکس امانت کا نام اور تخلص استاد ڈرامے کے آخر میں گلفام اور سبز پری کی ملاقات کے بعد جب سبز پری مبارکباد گاتی ہے تو آخری شعر میں اس طرح آتا ہے: چھینے شہزادے کو اب راجہ نہ ہم سے استاد، یہ امانت سحر و شام مبارک ہووے۔ گویا ڈرامہ اندر سبھا پر
न सिर्फ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का असर दिखाई देता है, बल्कि अमानत ने ड्रामे के कदीम उसूल को मद्देनज़र रखते हुए जदीद उसूल भी वज़ा करने की कामयाब कोशिश की है। यानी राजा इंद्र एक जानिब भरत मुनि के उसूल की पासदार है, तो दूसरी जानिब जदीद उसूल के बुनियाद गुजार भी है। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि फ़नी एतबार से अगर इंद्र सभा का जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इसकी तरतीब व तश्कील के दौरान अमानत के सामने वही रवायात थीं जिन्हें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के ज़ेर असर फ़रोग़ मिला और जो हिंदुस्तानी मज़ाक की गुत्थी में सदियों से पड़ी हुई थी। यहाँ इस बात को भी मलहूज़ रखना बहुत ज़रूरी है कि नाट्य शास्त्र की तख्लीक ब्रह्मा ने महज देवताओं के तफन्नुन तबाह के लिए नहीं की थी, बल्कि इसके मकासद में तालीम और इबादत भी शामिल थे। चुनांचे हिंदुस्तानी ड्रामे का जायज़ा लेते हुए इन दोनों मकासद को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुस्तानी ड्रामे का आगाज़ चूँकि मज़हब की कोख से हुआ, इसलिए अखलाकी इक़दार का इसमें होना लाबुदी अम्र है। ये खुसूसियत उसे यूनानी ड्रामे से करीब कर देती है, जिसका भी आगाज़ मजहबी रसूमात से होना बताया जाता है। हिंदुस्तानी ड्रामे की सही सूरत हाल से रोशनास होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि इसका तकाबुल मगरबी यानी अरस्तूई ड्रामे से किया जाए। चुनांचे अरस्तू की बोतीका और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का जब हम मवाजना करते हैं तो दर्ज झेल हक़ाइक़ सामने आते हैं। भरत मुनि तशद्दुद के वाक़यात को ड्रामे का मौजू बनाने से मना करता है, जबकि अरस्तू के यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नज़र नहीं आती। भरत मुनि तरबिये पर जोर देता है, जबकि अरस्तू अलमिये को अहम करार देता है। अरस्तू ड्रामे में एक ही जज्बे को नक़्ते उरूज तक पहुँचाना ज़रूरी करार देता है, जबकि भरत मुनि ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं करता, बल्कि हिंदुस्तानी ड्रामे में बैक वक्त कई जज्बे यानी रस काम करते नज़र आते हैं। अरस्तू का ड्रामा शाही ख़ानदानों को मौजू बनाता है, जबकि भरत मुनि के यहाँ हर तरह के मौज़ूआत नज़र आते हैं। वो खुसूसन मज़ाहिया मौज़ूआत को तरजीह देता है। यूनानी तरबिया भी अखलाकी मकासद पूरे करता है, जबकि हिंदुस्तानी तरबिया ख़ुद को तंज़ुम मदाह तक ही महदूद रखता है। नाट्य शास्त्र की रोशनी में जब इंद्र सभा का जायज़ा लेते हैं तो उसमें उसके मुताबिक अगर एक तरफ मौसीकी की भरमार दिखाई देती है तो दूसरी तरफ शायरी के ज़रिए उसके हुस्न को दुबाला करने की भी कोशिश नज़र आती है। मोहब्बत, जांबाजी और बहादुरी के अनासिर पूरे प्लॉट पर छाई दिखाई देते हैं, और सबसे अहम ये कि इंसानी हुकूक की पामाली के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करते हुए जुल्म व जबर की क़ुव्वतों को शिकस्त फास दी जाती है। और सबसे अहम ये कि इंसानी हुकूक की पामाली के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करते हुए जुल्म व जबर की क़ुव्वतों को शिकस्त फाश दी जाती है और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। मजमूई एतबार से इंद्र सभा नाट्य शास्त्र की रवायत की पैरवी करने के साथ साथ ड्रामे को नए उसूल के रस का लुत्फ़ भी दिलाता है।